निकले तेरी तलाश में। अर्ज़ रोम में ख़िज़ा। इस्तंबुल इस्तंबुल। रेलवे गार्ड हर कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ जा रहा था। मशहूर ज़माना ओरिएंट एक्सप्रेस इंसब्रुक, लवलियाना, बलगरात और सूफिया से होती हुई अब अपने आखिरी स्टॉप यानी इस्तंबुल के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैं यूरोप में 6 माह सयाहत के बाद वतन वापस लौट रहा था। मेरी जेब में सिर्फ लाहौर तक का किराया था और बस। सोच रहा था कस्टम से जल्द फरागत हो जाए तो फ़ौरन अर्ज़ रोम जाने वाली गाड़ी पकड़ लूँ। वहाँ से सरहद पार ईरान है और फिर अफ़गानिस्तान और आखिर में मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जिसे देखने के लिए अब मैं तरस गया था। कस्टम रूम में पहुंचे तो ऑफिसर ने हुक्म दिया, अपना तमाम सामान खोल दो। मेरे पास 2 कैमरों और चंद कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है। मेरा वक्त ज़ाया ना करो और तमाम सामान खोल दो। उसने मेरे सूटकेस का ढकना उठाकर उसमें यूं सर दे दिया जैसे वो एयर कंडीशन हो और बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। हाँ, उसने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। लड़कियों के कपड़े? भाई, ये मेरी छोटी बहनों के लिए हैं, मैंने लजाजत से कहा। इनकी इजाज़त नहीं। उसने कपड़ों की एक गठरी बनाकर अपने पास रख ली और मुझे रसीद लिख दी। मेरे कुछ पल्ले ना पड़ा कि ये कपड़े ज़ब्त हो गए हैं या इन पर कस्टम अदा करना होगा। जनाब, मैं इस रसीद का क्या करूं? मैंने नहायत मस्कीन शक्ल बनाकर पूछा। मुझे रह रहकर अपने लगे बंधे पैसों का ख्याल आ रहा था। अगर यहाँ 1-2 दिन भी रहना पड़ गया तो वापसी के बजट का नाश हो जाएगा और मैं लाहौर पहुँचने के बजाय यूरोपीय हिप्पियों की तरह तराबस के बाज़ारों में भीख मांगता फिरूंगा। कल आओ। कस्टम ऑफिसर अब एक हिप्पी की जामा तलाशी ले रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी आध घंटे बाद जा रही है और मेरे पास पैसे। कल, उसने गरज कर कहा। कल आया तो कोई कौमी तातील थी। 3-4 रोज़ ख्वार होने के बाद मालूम हुआ कि महकमा कस्टम इन 4 कपड़ों को बज़रिए रेल अर्ज़ रोम रवाना करेगा और वहाँ से ईरान की सरहद तक कस्टम का मामूर मुझे छोड़ने जाएगा। मजबूरी है, कानून यही कहता है। इससे कबल सयार यूरोप से मुख्तलिफ अशिया, ख़ुसूसन ज़नाना कपड़े लाकर तुर्की में बेच देते थे और दाम खड़े करके सरहद पार कर जाते थे। चुनांचा उसकी रोकथाम के लिए ये कानून बना दिया गया। पहले इरादा किया कि सब कुछ छोड़कर वतन का रुख करूं। रास्ते में पैसे ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा? साथ ही अपनी बहनों के गोल मटोल चेहरे याद आ जाते कि वो मुंह उठाकर पहले मेरा और फिर अपने विलायती कपड़ों का इंतज़ार कर रही होंगी। उनके लटके हुए चेहरे कौन देखे? मैंने कपड़ों का किराया अदा किया और रसीद लेकर होटल आ गया। सामान बांधा और सीधा स्टेशन की तरफ चल दिया। पुल गलता के उस तरफ बसों का अड्डा था। अर्ज़ रोम तक बस और रेल के किराए में खासा फ़र्क था। मैंने अपनी बाकी मांदा पूंजी का हिसाब किया और कंडक्टर से पूछा, अर्ज़ रोम?
کہنے لگا بالکل ڈائریکٹ، تمام رات سفر کر کے صبح کرا، کل شام ترابزان، وہاں شب برسری کے بعد پرسوں شام ہم ارض روم پہنچ جائیں گے۔ میں ٹکٹ خرید کر بس میں سوار ہو گیا۔ پہلے میٹھی گولیاں بیچنے والا آیا، پھر اخبار والا، اس کے بعد ایک تیکھی مونچھوں والا اسمارٹ سا نوجوان بس کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ پیس تھا۔ حضرات، اس نے مسافروں کو مخاطب کر کے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں کپڑے بیچنے والا نہیں ہوں۔ ابھی ابھی مجھے ایک فرانسیسی سیاح ملا تھا، بیچاری کی جیب کٹ گئی، مجھ سے اس کی یہ حالت زار دیکھی نہ گئی، اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت اس سے یہ نہایت ہی نفیس اور 100% خالص اونی سوٹ صرف 200 لیرہ میں خرید لیا۔ چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے جن صاحب کو درکار ہو وہ خرید لیں، میں منافع نہیں لے رہا ہوں۔ اس نے سوٹ کو گال سے لگا کے رگڑا، بالکل نرم اور 100% خالص اون۔ مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے کپڑے کو چھوا اور نہایت حقارت سے بولا، 100%، 100% اون، بہت خوب، یہ تو مکسڈ ہے۔ مونچھوں والے کو غصہ آ گیا، آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، میں نے صرف جذبہ ہمدردی کی خاطر اسے خریدا ہے۔ جذبہ ہمدردی؟ اگر تم میں اتنا ہی جذبہ ہے تو میری مدد کرو اور سوٹ 50 لیرہ میں فروخت کر دو۔ آخر ایک فرانسیسی کے مقابلے میں ایک ترک تمہاری ہمدردی کا زیادہ حقدار ہے۔ مسافر نے باقی لوگوں کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا موٹا آدمی کہنے لگا، جذبہ ہمدردی کی بات کر کے پھنس گیا ہے۔ مونچھوں والا اس دوران مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے اس مسافر سے کہنے لگا، مجھے میری ماں نے نہیں جانا اگر یہ سوٹ میں 50 لیرہ میں ہی فروخت نہ کروں۔ مسافر کا ہاتھ فوراً اپنی جیب میں گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ رقم نکالے، مونچھوں والے نے گرج کر کہا، لیکن تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے جذبہ ہمدردی کی تصحیح کی ہے۔ مسافر نے جھٹ ساتھ بیٹھے ترک دیہاتی سے کہا، کمبخت پھنس گیا ہے، فوراً سوٹ خرید لو، اس کے بس سے باہر قدم رکھتے ہی میں تمہیں 10 لیرہ زیادہ ادا کر کے یہ سوٹ لے لوں گا۔ دیہاتی نے، جو اب تک منہ کھولے یہ تماشا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، فوراً جیب سے 50 لیرہ نکالے اور سوٹ خرید لیا۔ بیٹھے بٹھائے 10 لیرہ بنا لینے میں آخر کیا حرج ہے؟ ہر ایک سوٹ کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے موٹے آدمی نے کپڑے کو ناک سے رگڑا اور پھر انگلیوں میں مسل کر کہنے لگا، 100% اون؟ یہ تو نیرا سوتی کپڑا ہے، 20 لیرہ کا بھی نہ ہوگا۔ کہاں گیا وہ مسافر؟ اس کی سیٹ خالی تھی۔ معلوم ہوا کہ دونوں ساتھی تھے اور سب کو بیوقوف بنا گئے ہیں۔ بس کا وقت روانگی 3 بجے تھا، لہٰذا پورے 6 بجے چلی اور سیدھی باسفورس میں ٹھہرے ہوئے اسٹیمر میں گھس گئی۔ ہم یورپ سے ایشیا جا رہے تھے، ودیس سے دیس۔ صبح کے دھندلکے میں انقرہ آیا، دوسرے روز بحر اسود کے کنارے سیمسن، اور اسی شام طرابزان، جو ایشیائی کوچک میں یونانی سلطنت کا آخری حصار تھا۔ اسی جگہ یونانی دیومالا کا ہیرو جیسن اپنے ساتھیوں سمیت آرگو جہاز میں لنگر انداز ہوا تھا۔ وہ سنہری کھال کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ پرانی سرخ چھتیں، تنگ گلیاں،
باغات جن میں انار کے شگوفے کھلے ہوئے ہیں، سارے شہر کا رنگ شوخ سرخ اور نیلگوں بہرا اسود، رنگوں کا حسین امتزاج۔ پرے سرسبز پہاڑ تھا جہاں یونانی اکسنفون اپنی 10,000 فوج سمیت خیمہ انداز ہوا تھا۔ ارد گرد کے جنگل میں شہد کی بہتات تھی، چنانچہ اکثر سپاہی کچھ زیادہ ہی کھا گئے اور اپنے حواس کھو بیٹھے۔ ترابزان میں پیسوں کی کمی کے باعث رات بحر اسود کے کنارے مچھیروں کے ایک ویران جھونپڑے میں گزاری، اور دوسری صبح اسی بس میں ارض روم کے لیے روانہ ہو گیا۔ بس گیلی سڑک پر پھسلتی چلی جا رہی تھی، موڑ اور کھائیاں، عطا گہرائی اور پھر پرے وادی میں بل کھاتی ندی، پارے کی سفید لکیر، صاف شفاف اور خنک پانی، ہلکی بارش اور دھند، خنکی اور سبزہ۔ ہمیں ترابزان چھوڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن بحر اسود کی سیلی خوشبو ابھی تک فضا میں بسی ہوئی تھی۔ ندی کے کنارے سفید بھیڑیں برف کے گالوں کی طرح لڑک رہی تھیں۔ چرواہے نے بارش سے بچنے کے لیے اپنا بوسیدہ کوٹ سر پر کھسکا لیا اور سوچا اب کہ ندی میں ضرور طغیانی آئے گی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سے ملحقہ خانے سے ایک بوتل نکالی اور سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر کو تھما دی۔ بوتل مجھ تک پہنچی تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ابھی باقی تھا، جسے میں نے ہتھیلی پہ انڈیل کر منہ پر مل لیا۔ ترکی کی بسوں میں لیموں کا پانی اس وقت مہیا کیا جاتا ہے جب پہاڑی راستے کے سفر کے دوران مسافروں کی طبیعت خراب ہونے کا احتمال ہو، اور ہم پچھلے 1 گھنٹے سے درہ ذیحانہ میں سے گزر رہے تھے۔ میں خشکی اور سمندر کے راستے ہزاروں میل کی مسافت کے بعد اب وطن واپس جا رہا تھا۔ سیاح کی واپسی، مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے۔ یہ بس اگر 6,500 فٹ بلند درہ ذیحانہ کے کسی موڑ پر گھومنے کے بجائے سیدھی چلی جائے تو؟ سیاح ہو کر ڈرتے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ اتنے ہی دلیر تھے تو وہاں مال روڈ کے کسی خوبصورت ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے، باسی پیسٹریاں کھاتے اور بڑی ہی محفوظ قسم کی زندگی گزارتے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اب تو تم افق کے اس پار تک ہو آئے۔ سینکڑوں جگہ سورج ابھرا اور ڈوبا، کبھی برف پوش چٹانوں کو منور کر کے، کبھی چٹیل میدانوں میں شفق کی سرخ چادر بچھا کے، اور کبھی کالے بھور جنگلوں میں کرمچی رنگ بھر کر۔ بس نے ایک پرخطر موڑ کاٹا اور میرے ذہن میں پھر وسوسوں کے زہریلے ناگوں کے پھن لہرانے لگے، جنہیں میں اپنے سفر کے دوران کہیں بھی کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اگر یہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو؟ افغانستان کے صحراؤں میں بھی تو ایک حادثہ ہوا تھا۔ سڑک کے نیچے ریت پر بس اوندھی پڑی تھی اور کچھ دور ہلاک ہونے والوں کے لاشیں پڑے تھے۔ ان میں زیادہ تر یورپی سیاح تھے جنہیں موت ان وادیوں میں کھینچ لائی تھی۔ کیا مجھے بھی موت ترکی کے ان پہاڑوں میں کھینچ لائی تھی؟ میں بھی اگر اس اجنبی دیس میں مر جاؤں تو؟ میری ماں تو وہاں باورچی خانے میں بیٹھی مر جائے گی، اور میرا باپ، وہ مجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ میرا سر چکرانے لگا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے؟ میرے خواب دیدہ ذہن نے بار بار دہرایا، اور پھر میرا وہم ایک بھیانک تخیل کے روپ میں میرے ذہن میں ابھرنے لگا۔
میری بس کا حادثہ ہو چکا ہے اور میرے ماں باپ سفر کی سختیاں جھیلتے ہوئے پاکستان سے ترکی آ رہے ہیں۔ سڑک بالکل سیدھی اور سپاٹ تھی، بس دوپہر کی گرم ہوا کو چیرتی چھوٹے بچے کی طرح غوں غوں کرتی جا رہی تھی۔ باپ کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، سفید بال، تن و من جسم، سرخ سفید چہرہ جس پر عمر صرف چند جھرریوں کی صورت میں اثر انداز ہوئی تھی۔ ماں مشرقی اقتدار کی پابند ایک عورت جس نے اب تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، سفید چادر میں مبلوس خاموش، دونوں میاں بیوی چپ چاپ سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جو بس کے بانڈ کے اندر دفن ہو کر ان کا سفر کم کر رہی تھی۔ بس میں اور بھی مسافر تھے جن کی موجودگی ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھی، اجنبی زبان اور اجنبی چہرے۔ بس کابل سے ہرات جا رہی تھی، غزنی کے دوسری طرف۔ سڑک پر ایک سفید فام سیاح ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے میلے چکٹ، کاندھے پر سامان کا تھیلا، لیکن آنکھوں میں چمک۔ ڈرائیور نے بریک پر پاؤں رکھا اور اس سے چند گز ادھر ہی بس کو روک لیا۔ وہ بھاگا آیا اور سامان کا تھیلا کھڑکی کے راستے اندر پھینک کر پھرتی سے بس میں سوار ہو گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کنڈکٹر نے اس کے میلے کپڑوں کو دیکھ کر ناک سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے کنڈکٹر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عجب شان بے نیازی سے کہا، ہرات۔ تو پھر میں بھی ہرات ہی جاؤں گا۔ ٹکٹ خرید کر اس نے جیب سے نقشہ نکالا اور اپنا روٹ دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ماں کی نظریں اس پر لگی تھیں، اس کے چہرے کی اضطرابی کیفیت اور آنکھوں کی چمک نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ ہاں، اسے بھی تو یوں ہی گھومنے کا شوق تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ماں، جب اللہ میاں نے مجھے بنایا تھا تو میرے خمیر میں جنون اور آوارگی کچھ زیادہ ہی بھر دی تھی، بس مجھے وہ جنون ہی چین نہیں لینے دیتا۔ میرے پاؤں ایک ہی جگہ رہنے سے زمین میں دھنس جاتے ہیں، مجھے دلدلیں پسند نہیں۔ اور میں کہتی، بیٹے تمہارے دوسرے دوست بھی تو ہیں، کتنی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ایسا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ وہ ناراض ہو کر کہتا، امی جان یہ سب تو کنویں کے مینڈک ہیں، صبح کام پر گئے، شام مال روڈ کے بے مقصد چکر لگائے اور گھر آ کر ٹیلی ویژن کے سامنے اونگتے رہے، بس یہ ہے آپ کی کامیاب زندگی۔ دنیا بہت وسیع ہے امی، اپنے آپ کو ایک کونے میں نتھی کر لینا کہاں کی کامیابی ہے؟ بس ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر سرسری طور پر انجن کا معائنہ کیا۔ بس خراب ہو گئی ہے، آگے نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے شلوار کے نیفے سے ایک سگریٹ نکالا اور سلگا کر زمین پر ایسے بیٹھ گیا جیسے اس کا اس بس سے کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ ایک مسافر نے چھت پر چڑھ کر سامان اتارنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کا فقط ایک ہی سوٹ کیس تھا، وزنی اور بے جان جیسے پتھر کا ہو۔ مرد پہلے تو سوٹ کیس کاندھے پر رکھ کر چلتا رہا، مگر تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے
اسے ہینڈل سے پکڑ کر اپنے پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر عورت چل رہی تھی۔ ہوا کچھ تیز ہو چلی تھی اور ساتھ ریت بھی اڑ رہی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں غباروں کی طرح ادھر ادھر اچھل رہی تھیں۔ عورت کی سفید چادر ہوا میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ کفن میلا ہو چلا تھا۔ تھوڑی دیر میں ساری فضا ریت آلود ہو چکی تھی۔ بیابانی، ریت اور تیز ہوا میں اڑتی ہوئی جھاڑیاں۔ اس ویرانی میں دو پیکر، مرد عیسیٰ کی طرح اپنی صلیب گھسیٹتا ہوا اور عورت بین کرتی مریم۔ مرد کے چہرے پر ریت کے ذرے اور پسینے کے قطرے جھریوں کو بھر رہے تھے۔ میں اسے کہتا تھا، بیٹا، تم میں بڑا بننے کی خواہش نہیں ہے؟ تم ایک اچھی کتاب پڑھ لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ دنیا مل گئی۔ تمہاری آنکھیں افق کے اس پار ہی دیکھتی ہیں، مگر تمہیں اپنے گرد و پیش کی خبر نہیں ہوتی۔ پڑھنا لکھنا اور صرف آوارہ گردی تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ کہتا، ابا جان، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ مجھ میں بڑا بننے کی خواہش ہے، لیکن یہ بڑائی میرے دل میں ہے، میرے احساس میں ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مرد کی آنکھیں ڈب ڈبائیں۔ ہاں، وہ لاکھوں میں ایک تھا، میرا بیٹا، میرا دوست۔ اور پھر میں اسے کہتا، بیٹے، باہر کی دنیا خطرات سے پر ہے۔ تم انجانے صحراؤں کو ناپو گے، اجنبی شہروں میں گھومو گے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو؟ حادثہ، وہ مسکرا کے کہتا، ابا جان، حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا، یہی ہمارے گھر کے سامنے سڑک پار کرتے وقت بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ حادثہ وہاں گھر کے سامنے سڑک پر نہ ہوا، بلکہ ترکی میں طرابزان اور ارض روم کے درمیان ذیہانہ پاس کی بل کھاتی ہوئی سڑک پر ہو گیا۔ ترکی سفارت خانہ کے نمائندے کو وہ گھر ڈھونڈنے میں بالکل دقت نہ ہوئی۔ پاسپورٹ پر پورا پتہ درج تھا۔ ان دنوں گھر میں سب لوگ بڑی بےتابی سے اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ دستک ہوئی تو ماں نے میلے کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی جان آ گئے۔ ایک پیاری سی گڑیا پچھلے کمرے سے نکلی، صحن کو پھلانگتی لپک کر دروازے تک پہنچی اور ٹھٹک کر واپس آ گئی۔ ماں، دروازے پر کوئی انگریز کھڑا ہے۔ ماں نے آلگنی پر سے اپنی سفید چادر اتاری اور سر پر اوڑھ کر دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ میں ترکی کے سفارت خانے کی طرف سے آیا ہوں، اس انگریز نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھ پر ایک ناگوار ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا لڑکا ترکی میں ارض روم کے قریب بس کے حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ رہا اس کا پاسپورٹ اور سامان کی رسید، جو آپ سفارت خانے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی جان نہیں آئے تھے۔ اگر وہ گھر کے سامنے سڑک پار کرتے ہوئے مرتا تو میرے پاس ہوتا، میں اس کا منہ دیکھ لیتی، اس کے بین تو کرتی۔ اور اب پولیس آئی ہوگی پاسپورٹ لے کر، اسے لاوارث قرار دے کر وہیں کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ اس کا بیٹا، جسے اس کی ایک پڑھی لکھی سہیلی نے یونانی دیوتا سے تشبیہ دی تھی، وہ تھا بھی خوبصورت، ستواں ناک، بڑی سی آنکھیں،
पतले होंठ, मर्दानगी का भरपूर अंग। शायद इसीलिए वो वापस चला गया। उसके अंदर जो देवता था वो उसे वहीं ले गया जहाँ किसी ज़माने में देवता बसते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक और बस मिल गई। सफ़र जारी रहा। हरात, मुशहद, तेहरान और अब वो ईरान और तुर्की की सरहद पर थे। कस्टम ऑफिसर ने उनके पासपोर्ट चेक किए और फार्म दिया। मेहरबानी कर कर इस पर अपने सामान की तफसील दर्ज कर दीजिए। मर्द ने कांपते हुए हाथों से फार्म पुर कर दिया। ऑफिसर ने कागज़ पर निगाह डाली और फिर दोनों को शक की नज़र से देखते हुए पूछा, बस पत्थर की एक सिल? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? औरत ने सूटकेस खोला। सफ़ेद संगमरमर की एक सिल। इसको बाहर निकाल के दिखाएं। सिल के एक तरफ अरबी रस्मुल ख़त में कुछ तहरीर था। ऑफिसर ने मुंह बना लिया। जाने क्या चीज़ उठाए फिर रहे हैं। उसने उन्हें एक और फार्म दिया। मजबूरी है, सिर्फ कागजी कार्रवाई। आप इस फार्म पर हल्फिया तौर पर लिख दें कि आप इस पत्थर की सिल को तुर्की में फ़रोख्त नहीं करेंगे। ये लाजमी है। मैं अपने बेटे की कब्र का कतबा बेचूंगी, औरत ने दुख से कहा। तुम खामोश रहो। मर्द के लहजे में थकावट थी। ऑफिसर, हम इसको फ़रोख्त नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी सरजमीन में ही रहेगा। हम तो आए ही इसलिए हैं। हम इसे बड़ी दूर से लाए हैं। वहाँ सर्कुलर रोड पर दुकानें हैं। मैंने अपने नए घर की तख्ती भी वहीं से बनवाई थी, और फिर ये कतबा भी। दोनों पर एक ही नाम है। हम बहुत थक चुके हैं। कस्टम ऑफिसर खामोश खड़ा था। अर्ज़े रोम जाने वाली बस आपको गेट के बाहर मिलेगी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो मरी से नथिया गली जा रहे हों। पुरपेच सड़क, हवा में खुनकी, और नीचे वादी में सब्ज़े की तहें। पहाड़ियों पर बिखरे हुए यूनानी कलीसा इस बात की गमाज़ी कर रहे थे कि पिछले ज़मानों में यहाँ यूनानियों की हुकूमत थी। यूनानी जो देवताओं के पुजारी थे। हाँ, अभी एक माह भी नहीं हुआ, ड्राइवर ने इस्तफसार पर बताया। मुझे याद है हादसा यहाँ से चंद मील के फासले पर हुआ था। उस रोज़ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धुंध भी थी। एक मोड़ पर बस सीधी गहरे खड्ड में जा गिरी। खुदा का शुक्र है कि तमाम मुसाफिर बच गए। सिर्फ एक सयाह हलाक हुआ था। अल्लाह माफ़ी दे। और साथ ही उसने अगले खाने से एक बोतल निकालकर मुंह को लगा ली। उसका आखिरी खत इस्तंबुल से आया था। देखा अम्मी हजूर, आप तो ख्वामा ख्वाह फिक्र करती थीं। मैं आधी दुनिया घूम आया और कहीं खराश तक नहीं आई। अब तो आपके और मेरे दरमियान सिर्फ एक मुल्क रह गया है। मेरा इंतज़ार शुरू कर दीजिए। और एक मुल्क दरमियान में ही रहा। वो तो मेरे पास ना आया, मुझे ही उसके पास जाना पड़ गया। पाशा, ड्राइवर ने मर्द से मुखातिब होकर कहा। यहाँ से वो बस नीचे गिरी थी। भाई बस यहीं रोक लेना। मर्द ने सीट से उठते हुए कहा। लेकिन बस यहाँ तो नहीं रुकती। हमारी बस यहीं रुकती है। उसने सूटकेस उठाए हुए कहा। उस हलाक होने वाले सयाह की कब्र कहाँ पर है? वो नीचे, उस नदी के किनारे। लेकिन आप क्यों पूछते हैं?
ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہے۔ عورت اور مرد نے گھاٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے اتر رہے تھے اور جلد ہی ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ مرد نے سوٹ کیس کاندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ کچھ دور پرے برف کے گالوں جیسی سفید بھیڑیں ندی کے کنارے چر رہی تھیں اور ان کے پاس کھڑا چرواہا دونوں کی طرف شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا، بھائی یہاں ایک ماہ قبل ایک حادثہ ہوا تھا بس کا۔ چرواہے نے سر ہلا دیا۔ اس میں ایک سیاح بھی ہلاک ہوا تھا۔ چرواہے نے سر زور زور سے ہلایا۔ مرد نے دونوں ہتھیلیوں کا پیالہ سا بنا کر پوچھا، اس کی قبر تھی، تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ قبر؟ ہاں تھی، پچھلے دنوں اس وادی میں سیلاب آیا تو بہہ گئی۔ اس جگہ پر تو اب یہ ندی بہتی ہے۔ بہہ گئی؟ عورت نے ہسٹرائی ہو کر کہا، لیکن میانی صاحب میں تو اتنی ساری قبریں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس پوری وادی میں صرف ایک قبر بہہ گئی۔ تم خاموش رہو، مرد نے آہستہ سے کہا اور ساتھ ہی سوٹ کیس کھولا، پتھر کی سل باہر نکالی اور اسے سیدھا کر کے ندی کے درمیان میں پھینک دیا۔ اس کی قبر بہہ نہیں گئی، ندی اس کی قبر ہے۔ سل پر خنک اور شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ ندی میں ہمیشہ پانی بدلتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ جو پانی گزر جائے دوبارہ نہیں گزرتا، اس کی جگہ نیا پانی لے لیتا ہے۔ اس کی جگہ نیا پانی لے لیتا ہے، اس کی جگہ۔ میرے نیم خواب دیدہ ذہن نے دہرایا۔ میں نے ایک چھرچری لی۔ توبہ توبہ، میں بھی کتنا بزدل ہوں۔ خدا نہ کرے میرے عمر رسیدہ ماں باپ میری قبر کا کتبہ اٹھائے یہ ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ یہ سب وہم ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نیند کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے اب گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ہم وادیوں اور گھاٹیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں آ چکے تھے۔ بس کی رفتار بھی اب قدرے تیز ہو چلی تھی۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک درمیانی عمر کا موٹا جرمن بیٹھا تھا، تانبے کے پتلے فریم کی اینک لگائے، ہاتھ میں تاریخ ایشیائے کوچک کی ایک ضخیم کتاب۔ جس خطے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تاریخ بکھری پڑی ہے۔ دبیز شیشوں کے پیچھے اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ قدیم یونانی سلطنت کی سرحدیں یہاں تک تھیں۔ سلجوق سلطان الپ ارسلان نے انہی وادیوں میں یونانیوں کے دانت کھٹے کیے۔ سلطان محمد ثانی نے طرابزان کا محاصرہ کیا تو شہنشاہ طرابزان داؤد کو پیغام بھیجا کہ بھائی، دو ہی راستے ہیں، یا اپنی سلطنت ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان و مال بچا لو، یا سلطنت کے ساتھ جان و مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ داؤد سے آنا تھا۔ اس نے پہلی تجویز قبول کر لی، شہر سلطان کے حوالے کر دیا اور اپنا خزانہ سمیٹ کر رومانیہ چلا گیا، جہاں سلطان نے اسے ایک قلعہ الاٹ کر دیا۔ طرابزان شاہراہ ابریشم کا آخری شہر تھا۔
وہ چھوٹی سی چمکتی ہوئی ندی دریائے فرات ہے، جس کا منبع انہی پہاڑوں میں واقع ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل نہیں، آپ بیان جاری رکھیے۔ آدمی دلچسپ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے جرمنی سے استنبول تک تو ریل میں سفر کیا، اور وہاں سے طرابزان تک بحری جہاز میں آیا۔ بڑا دلچسپ سفر تھا۔ آپ کو شاید معلوم ہو، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ مارکو پولو چین کی سیاحت کے بعد طرابزان سے ہی وینس کے لیے سدھارا تھا۔ وہ شہنشاہ چین کے حکم سے شہزادی کو خاتون کو ایران لایا تھا، جہاں شاہ ایران اس سے شادی کے منتظر تھے۔ لیکن سفر نے طوالت اختیار کر لی، اور کا خاتون ایران پہنچی تو شاہ ایران انتقال فرما چکے تھے، اور اب ان کا بیٹا تخت نشین تھا۔ بہرحال شہزادی کو واپس چین بھجوانے کی بجائے چھوٹے شاہ صاحب نے خود ہی شادی رچا لی۔ شاہ جی منگول نسل کے تھے، اور ان دنوں ایران میں خالص منگول نسل شہزادیاں نایاب تھیں۔ مارکو پولو کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ شام کا راستہ چونکہ ڈاکوؤں سے اٹا پڑا تھا، اس لیے مارکو پولو سیدھا طرابزان آیا اور بحری جہاز کے ذریعے اپنے وطن وینس چلا گیا۔ طرابزان کی جس سرائے میں مارکو پولو نے قیام کیا، اس کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں واقعی باتیں زیادہ کر رہا ہوں۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اینک کے شیشے صاف کیے اور اینک دوبارہ لگا لی۔ میں تو تہران تک جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا نہیں آ رہا ہوں۔ میرے اور میرے گھر کے درمیان صرف ایک ملک رہ گیا۔ وہاں سبھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں۔ مجھے سفر سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب ساری عمر گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ ہاں، جرمن مسکرا کے بولا، گھر واپس آنا ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن تمہارے یہ احساسات عارضی ہیں۔ سفر کے اختتام پر ہمیشہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ آج سے چند ماہ بعد جب تم پھر دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاؤ گے تو یہی لمحے تمہیں حسین لگیں گے، اور پھر سفر تو دیوانگی ہوتی ہے۔ فصل گل آتے ہی اود کر آتی ہے۔ مجھے دیکھو، بوڑھا ہو چلا ہوں، لیکن دیوانگی نہیں جاتی۔ میرے بچے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تو پھر ڈیڈی، سنا ہے مشرق بڑا پرسرار ہے، ہر جگہ جیب کٹ جاتی ہے، مکھیوں کی بہتات ہوتی ہے، اور لوگ حشیش بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ سفر میں صحبتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ہماری نئی نسل ایک بہتر گھر اور بہتر کار سے پرے تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ عرض روم آنے والا ہے، میں ذرا اپنا کیمرہ اور کتابیں وغیرہ سنبھال لوں۔ جنگ کی طرح سفر سے قبل بھی مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ شام کے دھندلکے اور بارش کے باوجود عرض روم کے قدیم مکانوں کی دیدہ زیب سرخ چھتیں چمک رہی تھیں۔ شفتہ مدرسے کے دو مینار دھند میں بھیانک لگ رہے تھے۔ اڈے کے ساتھ ہی پلاس اوتلی کا بورڈ اویزا تھا۔ اندر جانے پر معلوم ہوا کہ سیدھا سادہ پیلس ہوٹل ہے۔ خیال تھا کہ دوسرے روز استنبول سے کسٹم والوں کی بھیجی ہوئی کپڑوں کی پوٹلی مل جائے گی تو فوراً تہران روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح اٹھا اور سیدھا اسٹیشن کے گم رخ یعنی کسٹم ہاؤس کا رخ کیا۔
ऑफिसर ने कपड़ों की रसीद पर एक दायराना नज़र डाली और कहा, कल। कल? मैंने हकलाते हुए पूछा। लेकिन मैं तो अर्ज़े रोम में ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सब यही कहते हैं, उसने उकताहट से कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता। इस्तांबुल से यहाँ तक सामान आने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। कल फिर पता कर लेना। मैं मायूस होकर बाहर आ गया। बारिश अभी तक हो रही थी। दूसरे दिन भी टका सा जवाब मिला। मैं रोज़ाना सुबह स्टेशन पर चला जाता और इस्तांबुल से आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करता। गाड़ी आ जाती मगर मेरा सामान ना आता। सारे दिन मैं सिर्फ एक ही गाड़ी आती और शाम को वापस इस्तांबुल रवाना हो जाती। इस दौरान स्टेशन पर खूब रौनक रहती। रोज़गार की तलाश में यूरोप जाते हुए पाकिस्तानी और फिर वहाँ से मायूस होकर लौटने वाले पाकिस्तानी, अंग्रेज़, अमरीकी, जर्मन हिप्पी, नारवान की तलाश में अर्ज़े रोम शहराए हशीश का बड़ा अहम जंक्शन है। यहाँ से तेहरान, काबुल, लाहौर, दिल्ली और फिर हिप्पियों की जन्नत खटमंडू, जहाँ चर्च की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर कोई पाबंदी आयद नहीं। दम में है दम, दम रहे ना गम, नारवान ही नारवान, हरि ओम हरि कृष्णा। गाड़ी चली जाती तो स्टेशन भाई भाई करने लगता। मैं बाहर निकलता और होटल वापस आकर कपड़े बदले बगैर ही बिस्तर पर लेट जाता। सुबह चाय के साथ दही खाकर बगैर शेव किए फिर स्टेशन की तरफ चल पड़ता और कस्टम ऑफिसर का एक और कल जवाब मैं सुनकर थके हुए कदमों से वापस लौट आता। अक्टूबर का आखिर था। स्टेशन से शहर तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ शाहबलूत के दरख्तों के खिज़ा रसीदा पत्ते सुर्ख होकर गिरने शुरू हो गए थे। उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी। कहकशां से आने वाली सर्द हवाएं खुनकतर हो चली थीं। चंद रोज़ में सर्दी शदीद तर हो जाएगी और फिर वो शहर का रास्ता देख लेगी। मैंने सुबह से सिर्फ एक प्याली दही और चंद अंगूर खाए थे। दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले, हवा और बारिश से बचाव के लिए सर निहोरे में आज फिर स्टेशन से मायूस लौट रहा था। मेरे बूटों में पानी चिपक रहा था। गीले फुटपाथ पर शाहबलूत के सुर्ख पत्ते गिरते और खूबसूरत नक्श बनाकर फिसल जाते। मैंने जेब में अपना आखिरी लीरा सख्ती से भींच लिया और मेरी बंद हथेली ने ठंडे सिक्के की सारी खुनकी जज़्ब कर ली। शिफ्ता मदरसे के टूटे हुए मीनार के साए में बैठे हुए बूढ़े फ़कीर ने मुझे देखकर सदा दी, सफ़र बखैर। और मैंने अपनी भींची हुई मुट्ठी उसकी झोली में खोल दी। मैं शिफ्ता मदरसे के कदीम आहनी दरवाजे के सामने खड़ा था। शहजादी हुंदरी खातून का तामीर करदा ये मदरसा गए ज़माने में इल्म व अदब का गहवारा था। लंबी अबाओं और ऊंचे कबाओं वाले तालिबे इल्म दूर दराज से आते और मुस्ततील सहन के गिर्द बनी हुई नीम तारीख कोठरियों में समा जाते। दीनी और दुनियावी इल्म के चिराग जलते और उनकी रोशनी समरकंद और बुखारा तक फैल जाती। मैंने अंदर झांका। सामने एक नीम शिकस्ता गुंबद तले एक सल्जूक शहजादी सोई हुई थी। सल्जूक तर्ज तामीर का एक शाहकार
ساری عمارت خاموشی کے ایک تالاب کے مانند تھی۔ کتنا سکون تھا! یک ہوا کا ایک تھپیڑا آیا اور میں مدرسے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اور چمٹ گیا۔ بارش بھی تیز ہو چلی تھی۔ سڑک بالکل خالی ہو چکی تھی۔ فقیر نے اپنی جھولی سمیٹی اور اسٹیشن جانے والی سڑک پر چل دیا۔ وہاں بارش سے بچاؤ ہوگا۔ اب سڑک اور فٹ پاتھ مکمل طور پر سنسان تھے۔ آسمان پر گھنے اور سیاہ بادلوں کے راج نے شہر کو نیم تاریکی میں ڈبو دیا تھا۔ دیوار کی شکستہ اینٹوں میں سے پانی رس رس کر میرے قدموں تلے جمع ہو رہا تھا۔ سردی اور بھوک کی شدت سے میرا سر چکرانے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میرے کانوں سے بانسری کی لے اور ڈھول کی تھاپ ٹکرائی۔ دھیمی اور سحر انگیز دھن، صلاح دینے والی دھن، درویشوں کے ناچ کی دھن، لمبے چوغے اور طربوش پہنے ہوئے درویشوں کا روحانی ناچ، ایک متحرک دائرہ اور ویانا کے والس کے قدم، 1 2 3 اور گھوم جاؤ، 1 2 3 اور۔ لے تیز ہو چلی تھی۔ مجھ پر وجد طاری تھا۔ میں کون ہوں؟ میں بھی تو درویش ہوں۔ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں۔ عرض روم، مولانا روم، دمادم مست قلندر، علیدہ پہلا نمبر۔ لیکن 7 شریف میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دھیمی اور سحر انگیز موسیقی کی لہریں مجھے اپنے دوش پر بٹھائے لکودک صحراؤں، بلند و بالا پہاڑوں اور گنگناتی ندیوں کو پاٹ کر اس چمکیلے دن کی طرف مائل پرواز ہیں جو میرے سفر کا حسین آغاز تھا۔